learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 101। तिलकल कुरा, ये बस्तियां हैं, नकुस्सु अलैका, हम आपसे बयान कर रहे हैं, मिन अंबाइहा, उनकी खबरों में से। तिलकल कुरा से अल्लाह ताला ने कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, कौम लूत और कौम शुएब की तरफ इशारा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम पिछली कौमों की खबरें इसलिए बयान करते हैं ताकि इबरत हासिल करने वाले इबरत हासिल करें, मुत्तकी उससे नसीहत हासिल करें और जालिमों के लिए ये कड़वी डांट बन जाए। वलकद जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, और बिलाशुबा यकीनन उनके रसूल उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए। फमा कानू लियुमिनू, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि वो उस पर ईमान लाते। बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्लु, जिसको उन्होंने पहले झुटला दिया था। अल्लाह ताला ने हलाक होने वाली कौमों के पास भी रसूल भेजे जो उनके पास अल्लाह ताला की तौहीद और उसके रसूल की सदाकत के वाज़ेह दलाइल लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ्सिही वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरातुम विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। जो हिदायत पाता है वो अपनी ज़ात के लिए हिदायत पाता है, और जो गुमराह हुआ वो अपने आप पर गुमराह होता है, और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाती, और हम कभी अजाब देने वाले नहीं जब तक कि हम कोई रसूल न भेजें। सूरह बनी इसराइल आयत 15। अल्लाह ताला ने मोजज़ात के ज़रिए भी रसूलों की तायीद की। रसूलों ने हक़ को वाज़े करने वाले दलाइल दिए, मगर उन्हें किसी चीज़ ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। अल्लाह ताला ने रसूलों के ज़रिए से हिदायत का सिलसिला जारी रखा। जब लोगों ने कबूल नहीं किया तो उन पर हुज्जत कायम हो गई। कज़ालिका, इसी तरह, यतबउल्लाहु, मोहर लगा देता है अल्लाह, अला कुलूबिल काफिरीन, काफिरों के दिलों पर। अल्लाह ताला हक़ को झुटलाने की सज़ा के तौर पर काफिरों के दिलों पर मोहर लगाते हैं। ये उन पर जुल्म नहीं, उन्होंने झुटलाकर खुद अपने ऊपर जुल्म किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता डाल दिया जाता है, और जब वो गुनाह से बाज आ जाता है और तौबा और इस्तग़फ़ार करता है तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो वो नुक्ता बढ़ जाता है हत्ता कि वो पूरे दिल पर छा जाता है। जामिया तिर्मिज़ी 3334। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर तब लगाई थी जब उन्होंने हिदायत कबूल नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हक़ कबूल करने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वमा वजदना, और नहीं पाया हमने, लि अक्सारिहिम मिन अहदिन, उनमें से अक्सर के लिए कोई अहद। अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के बारे में वाज़ेह फरमाया कि हमने जिनकी तरफ रसूल भेजे उनमें से अक्सर कौमों में अहद की पासदारी नहीं देखी, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें जो वसीयत की उस पर वो कायम नहीं रहे। वही वसीयत उसने सारे जहान वालों को कर रखी है। व इन वजदना, और बेशक पाया हमने, अक्सरहुम लफासिकीन, उनमें से अक्सर को नाफरमान। पिछली कौमों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनमें से अक्सर लोग ख्वाहिश परस्त थे, इसी वजह से वो अल्लाह ताला की अताअत से बाहर निकले। अल्लाह ताला ने रसूल भेजे, किताबें नाजिल की ताकि लोग अल्लाह ताला के अहद की पाबंदी करें और हिदायत के रास्ते पर आए, मगर कम लोग ही उसकी तामील करते हैं और रसूलों की दावत को वो ठुकरा देते हैं। इसी जुर्म की सज़ा में अल्लाह ताला ने कौमों पर अजाब भेजे थे। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा, फिर हमने उनके बाद मूसा को भेजा, बी आयातिना, अपनी निशानियों के साथ, इला फिरऔन व मलाइही, फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, फज़लमू बिहा, तो उन्होंने भी उनके साथ जुल्म ही किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर उन जलीलुल कदर अंबिया और रसूलों के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी बड़ी आयात और मोजज़ात के साथ भेजा कि उन जैसे मोजज़ात पहले कभी नहीं भेजे गए थे, फिरौन और उसके सरदारों की तरफ जो कि बड़े सरकश और जाबिर लोग थे। फंजुर, फिर देखो, कैफा काना आकिबातुल मुफसिदीन, फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फसाद करने वालों के इंजाम की तरफ देखो, कैसे हमने उन्हें हलाक किया और कैसे लानत क़यामत तक उनके पीछे लगी रहेगी। वक़ाला मूसा, और मूसा ने कहा, या फिरऔनु इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, ए फिरौन, यकीनन मैं जहानों के रब की तरफ से एक रसूल हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से ये कहा कि मैं अजीम हस्ती की जानिब से भेजा हुआ रसूल हूँ जो कायनात का रब है। वह अपनी मखलूक की तरबियत अपनी तदाबीर से करता है। वो लोगों को यूं ही बेकार नहीं छोड़ता बल्कि उनके लिए वो अंबिया को भेजता है। हकीकुन अला, कायम हूँ उस पर, अल्ला अकूला, के ना मैं कहूँ, अल्लाही, अल्लाह पर, इल्लल हक्का, मगर हक। यानी जब उस अजीम हस्ती ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है तो मुझ पर फ़र्ज़
ہے کہ میں اس پر جھوٹ نہ بولوں اور اس پر وہی بات کہوں جو حق اور سچ ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں تو وہ مجھے ایسے پکڑ لے گا جیسے کہ کوئی غلبہ رکھنے والا پکڑتا ہے، اس لیے آپ لوگ میری بات سنیں اور میری اطاعت کریں۔ قد جئتکم، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل، فارسل معی بنی اسرائیل، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبے سے پہلے یہ واضح کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل اور معجزات لے کر آیا ہوں، اس لیے ان پر واجب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ان کی اتباع کریں، بنی اسرائیل کو آزاد کریں تاکہ وہ انہیں لے کر شام چلے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے اور وہاں ان کے آباء و اجداد کے گھر ہیں۔ قولا، اس نے کہا، ان کنت جئت بآیات، اگر تم کوئی نشانی لائے ہو، فأتی بہا، تو وہ لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فرعون نے معجزات کا مطالبہ اس لیے کیا تھا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ فألقا، تو اس نے ڈالا، عصاہ، اپنا عصا، فإذا ہی ثعبان، تو اچانک وہ اژدہا تھا، مبین، واضح۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا ایسے سانپ بنا تھا کہ اس کی حقیقت بدل گئی، اب وہ جیتا جاگتا ایک سانپ تھا اور لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَنَزَعَ، اور اس نے باہر نکالا، یَدَہُ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو اچانک وہ سفید چمکتا ہوا تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ سفیدی کی وجہ سے چمکا تھا، جیسے بجلی کے کمکمے روشن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ سورہ نمل آیت 12۔ یہ 2 بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کی صداقت پر دلیل تھے کہ وہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہیں، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے پاس جتنے بھی معجزات آ جائیں وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ بڑا عذاب نہ دیکھ لے۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا۔ قوم فرعون کے سرداروں کو معجزات نے حیران کر دیا مگر وہ ایمان نہیں لائے اور ان معجزات کو غلط قرار دینے کے لیے تعویلیں پیش کرنی شروع کر دیں۔ ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ قوم فرعون کے سرداروں نے معجزات کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر قرار دیا۔ یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کم عقل اور کم فہم لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے۔ فرعون اور اس کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ کیونکہ نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو دبانا چاہتے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے رب العالمین کی دعوت سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کے سوا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں رہے گی اور فرعون کا قانون جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اقتدار سے الگ ہونے کا مطلب ہے کہ پھر اس سرزمین میں ہماری گنجائش نہیں رہے گی۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون نے کہا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے بچا جائے، کیونکہ جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کا مقابلہ کسی عام چیز سے نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ عوام کے ذہن اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ارجہ، انتظار میں رکھو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ، اور بھیج دو، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے۔ فرعون کو اس کے سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیں اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو تاکہ وہ ماہر جادوگروں کو لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور ان کو بھی نبوت دی گئی تھی اور وہ بھی فرعون کی طرف مبعوث ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 24۔ اسی لیے مشورے میں ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو مہلت دو۔ یأتوک، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر کو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام جادوگر اکٹھے ہو کر نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری کا مقابلہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقرر کرنے کے لیے کہا کہ نہ تم خلاف ورزی کرنا اور نہ ہم کریں۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ جادوگروں کو جب
لانے کے لیے شہروں میں ہر کارے بھیجے گئے تو وہ صلے کا مطالبہ کرتے ہوئے فرعون کے پاس آگے. قالو انہوں نے کہا انا لنا لاجرن بے شک ہمارے لیے انعام ہوگا ان کنا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہوئے. جادوگروں کا چونکہ پیشہ تھا جادو کرنا تو اس لیے انہوں نے آتے ہی صلے کا مطالبہ کیا. ان کے مذہب کی سچائی کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ مذہب کا دفاع کرنے والے پہلے دفاع کرنے کا صلہ مانگ رہے ہیں. قالا نعم اس نے کہا ہاں وانکم لمن المقربین اور یقیناً تم مقرب لوگوں میں سے ہوگے. فرعون نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اجرت بھی انہیں دے گا اور انہیں مقرب لوگوں میں بھی شامل کرے گا. مقصد یہ تھا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا پورے دل سے مقابلہ کرے. قالو یا موسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقیا یا یہ کہ تم ڈالو و اما ان نکونا یا یہ کہ ہم ہو نحن الملکین ہم ہی ڈالنے والے. جادوگروں کو کیونکہ اپنی کامیابی کا یقین تھا اور پھر فرعون نے بھی حوصلہ بڑھا دیا تھا اس لیے انہوں نے بے نیازی سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم وہ سامنے لاؤ گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں. قالا القو موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو. اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتماد اور ان کے دل کے یقین کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جادوگروں کے کرتب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تم ہی پھینکو تاکہ لوگ دیکھ لیں تمہارے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے. فلما القوا پھر جب انہوں نے پھینکا ساحرو انہوں نے مسحور کر دیا اعین الناسا لوگوں کی نگاہوں کو واسترہبوہم اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں وجاءوا بسحر عظیم اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل جاتی صرف دیکھنے میں وہ ایک دوسری چیز نظر آتی ہے. اس کے برعکس جو معجزہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اس لیے اس میں اس چیز کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے. کیونکہ اس معجزے کو قرآن نے حق اور جادو کو باطل سے تعبیر فرمایا ہے لیکن ہر جادو محض تخیل نہیں ہوتا بعض قسم کے جادو حقیقت بھی ہوتے ہیں. اس لیے جادو کی حقیقت کا انکار صحیح نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جس جادو کا ذکر ہو رہا ہے وہ محض دھوکہ تھا. انہوں نے لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا اور ان کے اندر خوف پیدا کر دیا یہاں تک کہ لوگ دوڑنے پر مجبور ہو گئے. سورہ طٰہٰ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف زدہ ہو گئے تھے. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ. موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو تو یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں. چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا. سورہ طٰہٰ آیت 66-67. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جادوگروں نے میدان میں موٹی موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں ڈال دیں جو نظر بندی کی وجہ سے دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہوتے تھے. آپ کے مقابلے پر 15,000 جادوگر تھے. میدان میں ہر ایک کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لکڑیاں رینگتی نظر آ رہی تھیں. موسیٰ علیہ السلام لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے میدان میں آئے اور ہارون علیہ السلام بھی. فرعون بھی اپنے درباریوں اور وزراء کے ساتھ موجود تھا. لوگ ہزاروں کی تعداد میں میدان میں جمع تھے. میدان میں آتے ہی جادوگروں نے آپ سے پہل کرنے کو کہا مگر آپ نے خاص مصلحت کی وجہ سے ان سے کہا کہ تم ہی پہل کرو. جادوگروں نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی نظر بندی کی پھر عوام کی اور پھر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں میدان میں چھوڑ دیں اور اتنے میں سارا میدان سانپوں اور اسدہوں سے بھر گیا جو اوپر تلے گدبدا رہے تھے. تفسیر ابن کثیر. وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان القی عصاک کہ اپنا عصا پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکنے کا ارادہ وحی آنے کے بعد کیا. مقابلے کے میدان میں لوگوں کی نظریں سانپوں اور اسدہوں پر جمی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑے عصا کو زمین پر ڈال دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ تو اچانک وہ نگلنے لگا مَا يَأْفِكُونَ اسے جو وہ گھڑ کر لائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے کے بعد عصا جو تھا وہ اسدہا بن گیا اور اس نے جھوٹے جادو کو نگل لیا. لوگ حیران رہ گئے اور اسدہے نے پورا میدان صاف کر دیا. فرعون اور جادوگر حیران تھے. سارا مجمع جو جادو کے مظاہرے سے خوفزدہ تھا اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا. فَوَقَعَ الْحَقُّ سو حق ثابت ہو گیا وَبَطَلَ اور باطل ہو گیا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ جو عمل کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پکڑ لیا تو وہ دوبارہ ویسا ہی عصا تھا. اس طرح بھرے مجمع میں سب پر حق واضح ہو گیا اور جو کچھ وہ لے کر آئے تھے سب باطل ہو گیا. فَقَلَبُوا پس مغلوب کر دیے گئے ہُنَالِکَ اسی جگہ وَانْقَلَبُوا اور وہ پلٹے صاغرین ذلیل ہو کر. فرعون
فرعون، اس کے سردار اور اس کی قوم مغلوب ہو گئے۔ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بلانے والے ذلیل اور رسوا ہو کر واپس لوٹے اور ان کا جادو باطل ہو گیا اور انہیں اپنا وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا جس کا وہ گمان رکھتے تھے۔ وَأُلْقِيَ اور ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ جادوگر ساجدین سجدے میں۔ جادوگروں کو سچائی کے رعب نے سجدے میں ڈال دیا کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ معجزہ ہے اور اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔